खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए। हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप हमें मिलते हैं कि किस कदर आप सब खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। तो इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, सारी इज़्ज़त खुदावंद को देते हैं। और ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि आप ज़रूर बरकत टीवी चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि ये चैनल इसी तौर से खुदा के कलाम की बशारत का काम करता रहे। और ख़ास तौर पे पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनका ये विजन है कि खुदा का कलाम जो है इसी तौर से घर घर तक पहुँचे, और उनका ही ये विजन है जो कलाम रोशनी प्रोग्राम आप सब देखते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप ज़रूर हमारे चैनल को अपनी दुआओं में भी याद रखें और अपने हदिया जात के वसीले से भी इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, हेल्प करते रहें, ताकि ये चैनल बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए वसीला नजात बन सके। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज ये तीसरे सीज़न का 69वां प्रोग्राम है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमारी रहनुमाई कर सकें खुदा के कलाम के सिलसिले में, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल रेवरेंड कैनन प्रोफेसर इमानुएल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि खुदावंद के ऐसे खुदाम जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी तरफ से हमें बहुत सारे मैसेज मौसूल होते हैं कि उनको ज़रूर बुलाया करें। और खुदावंद का शुक्र हो कि आज वो हमारे साथ हैं, और यकीनन आप सब इनके वसीले से बरकत भी पाएंगे। हम इस मतन की तिलावत करने से पहले खुदावंद से मदद और रहनुमाई चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम उस वक्त सीखते हैं जब हम तेरे कदमों में बैठते हैं, हालेलुया। और तेरा पाक रूह हमारी हदायत और रहनुमाई करता है। इस सेशन को, प्रोग्राम कलाम रोशनी को, पादरी मुनव्वर खुर्शीद को, प्रिंसिपल साहब को, अपने आप को, और बिलखुसूस बरकत टेलीविज़न की इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके फोरम से तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। तेरी मेहनत करते हैं कि खुदामंद पूरा कंट्रोल तेरे रूहुल कुद्स के पास हो। हमारे अल्फाज, हमारे ख़यालात तू कंट्रोल कर, और खुदामंद हमारी बातें एक्सेप्टेबल हों, और पाक रूह के वसीले से लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्स करें। तेरे बेटे यीशु के नाम से थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे नए अहद नामे में से मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 4 आयत से लेकर 15वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी न पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए न देखें और सुनते हुए न समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा न हो कि
ईमान लाकर निजात पाएं, और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा बड़ा मारूफ और बहुत ज़्यादा आपने इस पे कलाम भी सुना होगा, कई जगहों पे कई पादरी साहबान से आपने सुना होगा। अच्छा है, आज हम इस पैसेज में से बहुत सारी सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे आप सबकी रहनुमाई के लिए। और खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के खुदाम हमारे साथ हैं जो आज सेर हासिल इस पे गुफ्तगू भी करेंगे और ज़रूर आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आप सब बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल साहब से, सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, नकाद हैं, उनका कहना यह है कि जो तमसील है ये कहानी है या कोई झूठ से घड़ी हुई कोई बात है, और कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से ये कहना कि वो तमसील कहते हैं ये रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। दरअसल जो तमसील का मतलब है, इस मतलब के तनाजुर में आप हमारी रहनुमाई करें कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के साथ ये बात फिट या सूटेबल है कि वो जब तमसील को बयान करते हैं तो उनके पीछे उनके जो मकासद हैं वो लोगों की बहाली, रेस्टोरेशन, निजात है ताकि लोग बरकत पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सचमुच के आपने मुझे फिर एक नादिर मौका दिया है कि मैं खुदावंद यीशु अल मसीह के ताल्लुक़ से उस वक़्त के जो तदरीसी तरीक़े थे और अल मसीह ने जिन तदरीसी तरीक़ों को इस्तेमाल किया उनका बयान करूं, और उसी ज़ात अक़दस से मुतल्लिका जो उन्होंने तमासील कहीं उनमें से कुछ को मैं आपके सामने पेश करने की जिसारत करूंगा। दरअसल जिस ज़माने में खुदावंद थे, उससे पहले और बाद में भी, जब भी कोई उस्ताद साहिब, रबी तालीम देता था तो वो तमसील का इस्तेमाल करता था, मुहावरे मौजूद थे, मिसलें मौजूद थीं। आप ज़रा देखिए कि सुलेमान बादशाह ने भी अमसाल, जिसे इमसाल कहा जाता है, ये गलत है। इमसाल का मतलब है इस साल, अमसाल जमा है मिसल की। मिसालें दे के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो कुछ रोज़मर्रा हो रहा है, उसको पेश करके रूहानी सबक निकालना, ये मिसल में था। और मुहावरे भी थे, और भी अदब में बहुत सी बातें थी, जिस तरह आज भी अदब में बोलते वक्त, फ़न तकरीर के दौरान हम बड़ी महारत से मुख्तलिफ़ चीज़ों को कम्युनिकेशन के दौरान, गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब तमसील की बात की जाती है तो उस वक़्त खुदावंद यीशु के हवाले से तो वो अपने ज़माना के एक मुस्तनद रबी माने जाते थे, बल्कि रबियों से बढ़ के उनको एक यहूदी रबी बनाम निकोदेमुस ने दर्जा दिया। और रात के वक्त मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 3 बाब में मुंदरज है कि वो रात के वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आया है। शायद यहूदियों का डर से रात के वक्त आया है, शायद वो सिनहेड्रम के डर से, शायद इसलिए कि रात को काफ़ी टाइम होगा तो मैं गुफ्तगू कर सकूँगा, मुदाखलत नहीं होगी लोगों की। और वो क्या कहता है अल मसीह के बारे में, जो खुद शरा का आलम है, यहूदी सरदार है। वो कहता है कि यीशु से उसने आके कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से
استاد ہو کر آیا ہے۔ praise کیا بات ہے جی، یہودی ربی المسیح کو ربیوں سے بڑھ کے درجہ دے رہا ہے کہ تو آسمان سے، باقی ربی تو زمینی ہے، کسی کو یہ رتبہ اور درجہ نہیں ملا، لیکن المسیح کو اس کی بلندی دیکھیے، کوئی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تو اس کی خاک کے لائق بھی نہیں ہوں، باوجود کے کینن ہوں، باوجود کے پرنسپل ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہ اسے آسمان سے بھیجا گیا استاد کے طور پہ مان رہا ہے۔ اور اس وقت کے جو تدریسی طریقے تھے، میرا اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، تو وہ خداوند یسوع المسیح نے استعمال کیے، جن میں سے تمثیل ایک طریقہ تھا۔ گریک زبان میں اسے پیرابل کہا جاتا ہے، ابھی آپ فرما رہے تھے پیرابولے، yes ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے پیرابولے؟ اس کا مطلب ہے ساتھ رکھنا، پیرالل۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیگم چلنا شروع کرتی ہے، پیرالل۔ خدا نے بیگم کو ساتھ رکھا ہے تاکہ جرت نہ ہو کہ کسی غیر منقوہ کو ساتھ لے کے چلو۔ پیرالل، بالکل ساتھ چلنا، ساتھ ساتھ ہو کے۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ تقابل کرنا، تقابل کرنا، مثلا زمینی چیزوں کا ذکر کر کے روحانی اسباق نکالنا، اور روحانیت کے ساتھ اس کا تقابل پیش کرنا کہ یہ چند روزہ ہے، اصل میں یہ ہے روحانیت، اس میں سے روحانیت کو اخذ کرنا، تقابل کرنا۔ اور پھر اس کا مطلب اور مزید یہ ہے کہ یہ نہ صرف ساتھ رکھنا مطلب ہے بلکہ پھینکنا۔ اچھا، اور اکثر ہم یہ محاورہ بولتے ہیں now the ball is in your court، اب گیند جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کئی دفعہ بچوں کے ساتھ گیند پھینکتا دادا ابو، اور وہ بھی آگے سے گیند پھینکتے ہیں، اور یہ بڑا مزہ آتا ہے اس میں گیند۔ اور خداوند یسوع المسیح نے ایک تمثیل سننے والوں پر، کہہ لیجئے ان پر پھینکی ہے۔ اب فیصلہ کرنا ان کا کام ہے، کیونکہ اینڈ پہ لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے، مکاشفہ کی کتاب میں بھی، یہاں بھی، جس کے کان ہوں۔ دیٹ مینس چوائس از یورس، فیصلہ تو نے کرنا ہے، چنوتی تیری ہے۔ کہانی تو بتا دی گئی ہے، روحانیت اس میں سے سبق نکالنا اب تیرا کام ہے۔ تمثیل دراصل ایک کہانی ہے جس میں ایک سبق ہے، یہ عام معنی ہے، لیکن دوسرا اس کا معنی ہے کہ تمثیل ایک سائے کی مانند ہے جو کہ آپ کو حقیقت کی گہرائیوں میں لے کے جائے گی۔ It's just like a shadow that would take you deep down into the reality۔ انگریزی کا استعمال نہ ہی کروں تو اچھا ہے، یہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سائے کی مانند ہے جو آپ کو سچائی کی گہرائی، اور سچائی کون ہے؟ المسیح، اس کا کلام، کتاب مقدس، اس کی گہرائی میں یہ لے کر جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی ہے پیرابل کا، تمثیل کا، کہ جو کچھ اس تمثیل میں ہو رہا ہے دراصل وہ خدا کی بادشاہت میں ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع نے کوئی بھی تمثیل بتائی، اگرچہ وہ طویل تھی، طویل تمثیلات بھی ہوتی تھی، اگرچہ وہ چھوٹی تھی، مختصر تھی، لیکن اس میں خداوند یسوع المسیح نے ایمان کی سچائیوں کو بیان کیا، اور تمثیل فی الحقیقت آسمانی سبق دیتی ہے، جو بائبل کی تماثیل ہیں، جو المسیح نے بیان کی گئی ہیں۔ جو کچھ اس میں آپ تمثیلات میں، کہانیوں میں دیکھو گے، وہ دراصل خدا کی بادشاہت میں ہوتا دکھائی دے گا آپ کو، آنے والے ایام میں، حال میں یا ماضی میں۔ تو یہ تمثیل کا معنی ہے۔ اب ایک تمثیلات ہیں، ابھی میرے پاس وقت ہے، میں اس کا فائدہ اٹھا لوں۔ 2-3 تمثیلات ہیں، میں ان کا ذرا ذکر کرنے کی جسارت کروں گا۔ ایک تمثیل ہے
10 कुंवारियों की तमसील, कंवारी नहीं कहना, कुंवारी, 10 कुंवारियों की तमसील है, और उसमें वो दुल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं, और 5 की कुप्पियों में 10 के 10 सो गई हैं, 5 की कुप्पियों में तेल है, 5 की कुप्पियों में तेल नहीं। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। अब वो अपनी अपनी कुप्पियाँ, शमें दुरुस्त करने देखने की कोशिश कर रही हैं। जिनके पास तेल नहीं था उन्होंने दूसरियों से कहा तेल दे दो, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी, हमारे पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक है। मुमकिन है उन्होंने ये कहा हो। तो वो जब बाज़ार लेने जा रही हैं तेल, तो दुल्हा आ पहुंचा है। तेल एक तस्वीर है रूहुल कुद्स की हुजूरी की, तशबीह है, तस्वीर है। और भी है, बारिश भी है, कबूतर भी है, कई एक और भी तशबीहात हैं जो कॉलेज में आओगे तो सिखाएंगे, और वो हम सिखाते हैं, और इस पे मैं ही दर्स देता हूँ कॉलेज पे, न्यूमेटोलॉजी पे, इल्मुल रूह पे। तो ये फिर हम यहाँ देखते हैं कि उनकी कुप्पियों में तेल नहीं। चर्च तो जाते हैं, कितने हैं जिनकी कुप्पियाँ रूहुल कुद्स की हजूरी से लबरेज हैं, और किताब मुकद्दस में इफिसियों के नाम खत में लिखा है, रूह से मामूर होते जाओ। कोई पता नहीं दुल्हा किस वक्त आ जाए। कुप्पियों में तेल जिनका नहीं होगा, वो दुल्हा के साथ जश्न में, नए आसमान और नई ज़मीन में उनका दखूल नहीं होगा, वो नहीं जा सकेंगी। इसी तरह से मुसर बेटी की तमसील है, जो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं। इसी तरह से खोई हुई भेड़ की तमसील है। इसी तरह से आटे में खमीर की तमसील है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह आटे में खमीर, छोटी सी उसकी मिकदार है, इतना आटा है उसमें डालते हो तो वो क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। खुदा की बादशाहत मसीह से शुरू हुई, फिर 12, फिर 70, फिर 120 की जमात, और इसी तरह से जब पेंतेकोस्त के दिन रसूल पतरस ने जब पैगाम दिया तो 3000 लोग, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 3000 लोग, किस कदर ज्यादा। तो ये तमसीलात अल मसीह ने खुदा की बादशाहत में क्या कुछ हो रहा है होगा, ये यीशु ने सिखाई हैं। फिर यीशु अल मसीह ने फरमाया आसमान की बादशाही, एक और तमसील, एक राई के दाने की बराबर है। एक दिन मैं कोशिश कर रहा था कि इसको अपनी हथेली पर रखूं और वो ठहरे, नहीं ठहरता राई का दाना। मैंने बड़ी कोशिश की, वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और बीजों में सबसे छोटा। लेकिन जब उसे बोया गया तो अल मसीह ने कहा तमाम तरकारियों में सबसे बड़ा है खुदा की बादशाही का कलाम। जब अल मसीह ने बोया तो किस कदर वो वसीओ अरीज हो गया, किस कदर वो बढ़ गया। और आगे लिखा है हवा के परिंदे। प्लीज़ एक बात को ज़रा नोट करें, ख़ास बात मैं करने लगा हूँ। अल मसीह के आने से पहले गैर अक़वाम में खुदा की मनादी नहीं की जा रही थी। किसी नबी ने गैर अक़वाम में कोई मनादी नहीं, गैर अक़वाम से कोई ईमान नहीं लाया। मसीह के आने से इब्लीस को जंजीरें डाली गई हैं कि गैर अक़वाम में से भी लोग मसीह के कदमों में आएँ। हवा के परिंदों से मुराद गैर अक़वाम का मसीहत में शामिल होना है। तो यूं खुदावंद ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से मिसालें दे दे के, कहानियाँ पेश करके, हकीकत की गहराइयों में मसीह ने हमें पहुंचाया है। उसका नाम मुबारक हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच नाज़रीन। जिस तौर से हमने सीखा है कि बहुत सारे तदरीसी तरीक़ेकार उस वक्त मुस्तआमिल थे, जिनमें से तमसील, पैराबल जो है एक तरीका था। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत दफ़ा तमासील का सहारा लेते हुए लोगों की रहनुमाई की है। बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने तशबीहात का सहारा लेते हुए लोगों को सिखाया है, समझाया है। बहुत दफ़ा मुहावरात का इस्तेमाल किया है, और वो मुहावरात आज के दौर में जब हम देखते हैं तो चूंकि आजकल वो उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो मुस्तअमल नहीं है, तो कई दफ़ा लोग उनकी तशरीहात बहुत अजीब तरीके से, गलत तरीके से करते हुए दिखाई देते। अच्छा है कि हम जब तमासील के ताल्लुक से भी सीखते हैं, मुहावरात के ताल्लुक से, तशबीहात के ताल्लुक से सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी तमासील हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल की, और चूंकि
جس طور سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کا استعمال بدلتا گیا، بہت ساری چیزیں آج مستعمل نہیں، تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا جاننا بڑا معیوب لگتا ہے ان کو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کیوں کہی ہے۔ اس وقت یہ بڑا جو رواج تھا کسی کو بات سمجھانے کا، وہ یہی تھا کہ لوگ تمثیل میں، جو خاص طور پہ ربی تھے، استاد تھے، تمثیل کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے تھے تاکہ انہیں بآسانی بات سمجھ آ جائے۔ اور خاص طور پہ چونکہ خداوند یسوع مسیح جیسے کسانوں کے پاس گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کی جیسے بیج بونے کی تمثیل دی، مچھیروں کے پاس گئے ہیں تو مچھلیوں کی بات کی ہے، ربیوں سے بات کر رہے ہیں تو شریعت کی بات کریں اور بڑی بڑے وہ راز بھید ان پہ کھولے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی کوالٹی یہ تھی کہ جب وہ کسی بھی طرز زندگی کے لوگوں سے بات کرتے یا کسی بھی ایسے کریکٹر سے بات کرتے تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے تھے کہ اس کی اپروچ کیا ہے اور یہ کہاں تک کس بات کو سمجھتے، اس کے اکارڈنگلی بات کرتے تاکہ لوگوں کو بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ تو تمثیل میں خاص طور پہ ایک اور بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور کئی دفعہ لوگ اس طرح سے اس بات کو لیتے ہیں کہ یہاں جو پیرابلز میں کریکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ انہیں آسمانی چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 18ویں باب میں ہمیں بے انصاف قاضی کا ذکر ملتا ہے۔ وہ بے انصاف قاضی کو تشبیہ دے رہے ہیں خدا کے ساتھ، ہرگز نہیں، یہ صرف لوگوں کو کریکٹرز کے ذریعے سمجھانا تھا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور تمثیل ہی کے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، تاکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو اور مزید سمجھ سکیں، جان سکیں کہ تمثیل کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا۔ وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ بادشاہی کے بھید کی سمجھ جو ہے وہ تمہیں دی گئی ہے، یعنی شاگردوں کو دی گئی ہے، اور اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ اس کا ذرا ہمیں مطلب سمجھا دیں، اور وہ جو ایک تنقید کی جاتی ہے یا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا۔ پرنسپل صاحب نے تمثیل کے تعلق سے بہت خوبصورت بحث کی ہے اور سیر حاصل جو ہمیں کلام ملا ہے۔ 10ویں آیت آپ نے مجھ سے پوچھی ہے، اس نے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ اب یہ جو 10ویں آیت ہے یہ جواب ہے 9ویں آیت میں کیے گئے سوال کا۔ 9ویں آیت میں تمثیل جب خداوند یسوع مسیح نے سنائی ہے، اور یہ جب تمثیل سنائی ہے تو یہ اس وقت شاگردوں کے ساتھ ساتھ، اگر آپ 4تھی آیت دیکھیں لکھا ہے پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پبلک ٹیچنگ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہ وہاں پر کلاس لی ہے، وہاں پر بشارت دی ہے، ایک بھید کی بات کی ہے۔ یہ نئی باتیں تھیں۔ تمثیل کے تعلق سے پرنسپل صاحب نے بہت خوبصورت، لیکن تمثیل کے پیچھے جو موٹیوز ہوتے تھے کہ تمثیل میں خداوند یسوع مسیح کیوں بات کرے، ان کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ہمارا جو آئی کیو لیول ہے وہ پہلی صدی کی نسبت بہت ہائی ہے۔ پہلی صدی میں لوگوں کی سوچ تو تھی، لیکن اس کا جو آئی کیو لیول تھا وہ اس قدر بلند نہیں تھا جو آج چھوٹے بچوں کا اور ہمارے نوجوانوں کا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 21ویں صدی کے آئی کیو لیول کی بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ 21ویں صدی کی روحانیت 21ویں
صدی میں کم ہو اور پہلی صدی میں زیادہ ہو، اس کے اوپر تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی صدی کے چرچ میں اگر ٹیکنالوجی نہیں تھی تو روح القدس پر زیادہ کام جو تھا وہ انحصار کیا جاتا تھا۔ آج انسان اپنے آئی کیو لیول پر بہتا انحصار کرتا ہے، زیادہ جو ہے اس کو ٹرسٹ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ آج کا جو چرچ ہے یہ ہیومن وزڈم سے چلایا جا سکتا ہے، لیکن ابتدائی چرچ ہے وہ خدائی وزڈم سے چلتا تھا۔ اور اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی یہ مجبوری تھی کہ وہ ان کے آئی کیو لیول پہ بات کرے۔ یہ پہلی بات تھی تمثیل کا جو موٹیوز ہیں کہ وائی جیزس اسپوک ان پیرابلز، کہ کیوں انہوں نے تمثیلوں میں بات کی، اور یہ پہلا موٹیو ہے کہ ان کا آئی کیو لیول اتنا نہیں تھا پبلک کا کہ وہ خدا کے اس بھید کو سمجھ سکیں جو آسمان کی بات زمین پر کہی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے تمثیل، کوئی بھی مثال لے کر انہوں نے خدا کے بھید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا موٹیو اس کا تمثیل کے پیچھے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ اس وقت کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں سے کریٹ کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور جو تمثیل بہتر ہے وہ ان کو بتا دی گئی، نہیں، وہ جو انوائرمنٹ بنتا تھا، جو وینیو بنتا تھا، اور اسی لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو تمثیل کہی گئی ہے، اگر آپ ملک فلسطین اس وقت پہلی صدی میں تو ملک فلسطین ہی تھا، اس کی جو زمینی جو ساخت ہے وہ دیکھیں تو یہ 4 علیحدہ زمینیں نہیں ہیں، ایک ہی اسٹرپ ہے، لمبی سی 1 کلومیٹرز میں ایک اسٹرپ ہے، اور اس میں ہی یہ 4 زمینیں موجود ہیں، کیونکہ اسی میں ہی راستے ہیں، اسی میں ہی چٹانیں ہیں، اسی میں ہی جھاڑیاں ہیں۔ یہ ایک لمبی سی اسٹرپ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے یسوع مسیح کا، وہاں سے ہی انہوں نے پک اپ کیا ہے اس تمثیل کو انہوں نے کرنے کے لیے۔ پھر تیسری بات، جو تیسرا موٹیو ہے جنہوں نے تمثیل میں بات کی ہے، وہ اس وقت کا سماج ہے، اس وقت کا جو سوشل اپروچ ہے جو آسانی سے سمجھ آ جائے، جو یہ موٹیوز ہیں۔ اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ خداوند، یہ تو نے ہمیں بوٹینیکل پیرابل ہمیں دے دی ہے، یہ ذرا سمجھا کہ یہ کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے سمجھانے کے لیے اب شاگردوں کو ایڈریس کیا ہے، اب پبلک نہیں ہے، یہ پرائیویٹ شاگردوں کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی، مقدس لوکا جو ہیں یہ جنٹائل بیک گراؤنڈ سے ہیں، اس لیے خدا کی بادشاہی کا لفظ متی رسول جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کا نام نہیں لینا چاہتے، اس لیے مقدس لوکا کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی ہے اصل میں وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ سو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 11ویں آیت دیکھیں اور مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 11ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ تمثیل ملتی ہے، لیکن وہاں جو سناپٹکس ہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں۔ یہ جو مقدس متی رسول ہیں وہ سمجھ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی مقدس مرکز جو ہے وہ سمجھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے۔ اور یہاں مقدس لوکا جو ہے، یہ اناجیل متوافقہ کا جو مطالعہ ہے، کمپیریٹیو سٹڈیز ہے، وہاں بتایا کہ تم کو بھیدوں کی خبر دی گئی ہے، یعنی سمجھ دی گئی ہے۔ اب پہلے تو دیکھیں کہ یہ بھید کیا ہے، آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی کا بھید کیا ہے۔ مسٹیریون لفظ ہے یونانی زبان میں، مسٹری جہاں سے انگریزی کا لفظ نکلا ہے۔ مسٹری وہ بات ہے جو انسانی عقل اور ادراک سے باہر ہے، انسانی ذہن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ پرانے عہد نامے میں بہت سارے ایسے ہمیں واقعات اور مثالیں ملتی ہیں اور شخصیات ملتی ہیں، مثلاً جوزف ہے، یوسف ہے، ڈینیل ہے، جن کو خدا نے ایکسٹرا آرڈنری جو بھید ہیں ان کی سمجھ دی ہوئی تھی۔ سو وہ خواب بھی بتا دیتے تھے، تعبیر بھی بتا دیتے تھے، یہ ساری، اور آج بھی خداوند نے یہ جو بھید ہے وہ یہاں کیوں ہے۔ بھید ایسی مسٹری ہے، ایسا مسٹیریس خیال ہے جو انسانی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔
اب خدا کی خدائیت، اس کی الوہیت، اس کے نظام، اس کے جاہ و جلال، اس کے منصوبے، یہ سارے کے سارے یہ مسٹریز ہیں، یہ خدا کے بھید ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ خدا کے لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ اور مقدس لوکا نے تھوڑا سا گنوسس کا لفظ استعمال کیا ہے، گناسکو سے یہ نکلا ہے کہ تمہیں سمجھ دی گئی ہے، تمہیں روح القدس کی نعمت دی گئی ہے۔ اور اگر آپ روح القدس کی نعمتوں کا مطالعہ کریں تو اس میں 3 ایسی نعمتیں ہیں، جیسے حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام اور امتیاز کی روح۔ یہ 3 جو ہیں یہ خدا کے برین کو پڑھنے کے لیے جو روح القدس کی نعمتیں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کو یہ برین کو پڑھنے کی سمجھ دی گئی ہے، یعنی جو خدا کے کلوزسٹ فرینڈز ہیں ان کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ خدا کے برین کو سمجھتے ہیں۔ سو یہ شاگرد جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ جتنے لوگ خدا کے ساتھ منسلک ہوں گے، ہوکاب ہو جائیں گے، ان کو خدا کے ذہن کو پڑھنے کی سمجھ اور یہ طاقت دی گئی ہے۔ یہ تو اس کی بات ہے۔ اب آ گئی ہے مگر اوروں کو نہیں۔ اوروں کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے توئس لوئروئس۔ اوروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک تضاد پایا جاتا ہے شاگرد اور جو ہیں وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے باہر ہیں، یہ اور لوگ ہیں، ان کو خدا کے بھیدوں کی سمجھ نہیں دی گئی۔ اور یہ آج جتنے بھی یسوع مسیح سے باہر ہیں وہ وہی حرکتیں کریں گے جو اور کرتے ہیں۔ سو اس لیے اوروں میں شمار جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے لوگوں میں شمار سے مراد وہ بھیدوں تک رسائی حاصل کرنا ہے جو خدا ان تک اجازت دیتا ہے۔ لیکن اور جو ہیں وہ اور حرکتیں کریں گے، اور وہ ساری دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ بات اس کا آخری حصہ ہے، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، یہ کوٹیشن آئی ہے یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 6 باب کی 9ویں آیت سے، اور یہ کوٹیشن سے بتا یہ ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، یعنی ایک پیش گوئی ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام سنیں گے اور یہ اس کو رسپانس نہیں کریں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی کی گئی ہے جو یہاں بتایا گیا ہے، اور یہاں بتایا گیا کہ یہ 4 زمینوں کا آگے ذکر ہم کریں گے، لیکن بتایا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو رسپانس نہیں کرتے، یہ ایسے ہیں جس کی پیشین گوئی یسایہ نبی نے کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے۔ سو ایسا ہی ہوا، اور یہ جو 3 زمینیں ہیں ان کا ذکر کیا، اور 4تھی زمین کا بھی ذکر کیا گیا جو ہم آگے دیکھیں گے۔ لہٰذا جو کلام کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، وہ 2 چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ خدا کو اور اس کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ سو لہٰذا اگر ہم رسپانس نہیں کرتے تو نہ صرف ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں بلکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے 10ویں آیت جو بیان کی ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے اور بہت سارے بھید، بہت سارے راز جو ہیں ان سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے خدام کے وسیلے سے سن رہے تھے، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اب اس تمثیل کے تعلق سے بات کریں گے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم پرنسپل صاحب سے جانیں گے۔ پرنسپل صاحب، یہاں پہ جن زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ 4 مختلف اقسام کی ہیں۔ ان میں سے 2 جو پہلے بیان کی گئی ہیں، جو خاص طور پہ
کلام بیان کرتا ہے کہ بیج بونے والا نکلا ہے، بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا ہے۔ یہ راہ کے کنارے والی زمین اور اسی طور سے جو چٹان پر گرا، ان دونوں زمینوں کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ زمینوں کا ذکر کرنے سے پیشتر ضروری یہ ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور بیج کا طریقہ کار۔ یہاں یہ تمثیل بیان کر کے بیج بونے والا از خود خدا، اس کا بیٹا کلام اقدس بیج کو بوتا ہے، خدا کا بیٹا بوتا ہے کلام اقدس کو۔ تو انگریزی میں اس کے لیے ٹاپک ہے دی سوور، خدا بیج بوتا ہے، کیونکہ آگے یسوع المسیح نے فرمایا کہ بیج خدا کا کلام ہے، اور آج اس کے خدام روح القدس کی حضوری سے اس سے تعلیم پا کے بیج بوتے ہیں۔ اب بیج بونے کا طریقہ کیا تھا؟ عام طور پر بیج بونے والے کی تمثیل جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، اس کے اوپر ایک آدمی بنایا ہوتا ہے، کندھے کے اوپر تھیلا ڈالا ہوا ہے اور وہ ایسے بیج پھینکتا چلا جا رہا ہے۔ قطعاً یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ تھا ہی نہیں بیج بونے کا۔ جانور کو لیا جاتا تھا، جانور میں بیج کا بورا رکھا جاتا تھا، بیج کے بورے کے اندر سوراخ کیے جاتے تھے، اور جس کا جانور اور جس نے بیج بونا ہے وہ اس پہ بیٹھتا تھا، اور بیٹھ کر وہ چلتا چلا جاتا تھا اور ان سوراخوں میں سے بیج گرتے چلے جاتے تھے، جس کا اکثر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی انہوں پتہ نہیں سی کہ پتھراں والی زمین ہے، انہوں پتہ نہیں سی جھاڑیاں والی زمین ہے، انہیں کیوں بیج بویا؟ بھئی بیج ایسے نہیں بویا جاتا تھا۔ جب اس کو سمجھیں گے اور اس وقت کی زمین کی ساخت کو سمجھیں گے، جیسے ابھی اشارہ دیا تھا میرے پیارے بھائی جی نے کہ راہ گزر زمین کے بیچ میں ہوتی تھی، چھوٹی سٹرپس، پٹیاں زمین کے جہاں جہاں کھیت تھے اس کے اندر سے گزرگاہیں بنائی جاتی تھیں، اور گزرگاہ میں سے گزرنے والوں کا یہ حق ہوتا تھا کہ اس گزرگاہ پر سے ہو کر وہ گزریں، اور وہ اس پہ سے گزرتے چلے جاتے تھے، وہ اپنے اپنے جانوروں پہ سوار ہو کے وہ پیدل چلتے چلے جاتے تھے۔ اور کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ رائٹ تھا، اور وہ کہاں سے جاتے؟ ہر طرف کھیت ہی کھیت ہے، ہر طرف بیج ہی بیج ہے۔ اب جب وہ اس پہ سے گزرتے تو بیج بونے والا جب بیج کو بو رہا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جانور پہ سوار ہو کے بو رہا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گزرگاہ ہے اور یہ ساری زمین ہے، اور گزرگاہیں بنی ہوتی تھیں جگہ جگہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ گزر سکیں۔ تو وہ پھر زمینوں کی پہلی قسم جو ہے وہ راہ کے کنارے کی زمین جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ راہ کے کنارے کی زمین، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی زمین ہوا کرتی تھی جس کے قریب سے گزرگاہ ہوتی تھی، اور ممکن ہے کہ وہاں جب بیج پھینکا گیا ہے تو بیج اچھل کے تو وہ راہ کے کنارے والی جو پٹی ہے اس پر چلا گیا، اور اس طرف سے بھی جب اس نے بیج بویا تو اس کے اوپر وہ پڑا ہے، اور جب وہ بیج بوتا ہے تو اس کے دل میں یہ خاص خیال ہوتا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک بیج جو بویا جائے گا وہ اگے گا اور پھلدار ہوگا، اور یہی یسوع المسیح شاگردوں کو سکھانا چاہتے ہیں اس تمثیل میں کہ جب تم منادی کے لیے نکلو گے، منادیاں کرو گے، تو ضروری نہیں کہ ہر سننے والا کلام کے بیج کو قبول کرے گا، رد کرنے والے بھی ہوں گے، سنی ان سنی کرنے والے بھی ہوں گے، جس طرح مسیح المسیح کو وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، عبادت خانوں میں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں وہ دل ٹوٹے ہوئے تھے شاگردوں کے، اسی لیے پھر المسیح نے باہر پبلک میں جا کے منادی، ماسز میں جا کے منادی کرنا شروع کیا ہے۔ سو یہ ان کے یہ گزرگاہیں ہوا کرتی تھی، اور یوں بیج کو پاؤں کے نیچے لتاڑ دیا جاتا تھا، پاؤں کے نیچے آ جاتا تھا، جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ جاتا تھا۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس
پہلی زمین کا معنی کیا ہے کہ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن کے ذہن ابلیس نے بند کر رکھے ہیں۔ فلپیوں 2 باب کے مطابق فوگی ایٹماسفیئر، یہاں دھندلی کیفیت ہے۔ آج کل فوگ ہے، دھند کا زمانہ ہے، اور بار بار ٹی وی پہ سٹرپ چل رہی ہوتی ہے کہ 5 میٹر کے آگے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، یا 50 میٹر کے آگے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ کیفیت یہاں ابلیس قائم کرتا تھا، اور آج بھی وہ کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر دھندلی کیفیت ہے۔ کلام سنانے والا تو سنا رہا ہے، ہم تو سنا رہے ہیں، محنت کر کے کتنے گھنٹے پڑھ کے مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ اتنے گھنٹے شاید سننے میں نہیں لگیں گے جتنے گھنٹے میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اگر دھندلی کیفیت کو یسوع کے نام سے نہ جھڑکا جائے گا، ابلیس کو نہ جھڑکا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور دبا دیتے ہیں، یہ ابلیس ہے۔ پاؤں تلے دباتے ہیں، یہ ابلیس ہے جو حملہ کرتا ہے چرچ کے اندر۔ یہ ابلیس ہے جو کنونشنز کے دوران حملہ کر رہا ہوتا ہے، اور روز اگر میں اپنا دل، اپنی جان اس کے فضل کے تخت کے پاس پیش نہ کروں تو یہاں کبھی بھی تنویر نہیں آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں تنویر کو نہیں ہے، فوگی ایٹماسفیئر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، چنانچہ یسوع ان کو خبردار کیا چاہتا ہے کہ ابلیس کے حملوں سے بچو۔ وہ آئے گا اور جو کلام بویا گیا ہے اس کو لتاڑے گا اور اڑا کر لے جائے گا۔ اب اگلی زمین جو ہے وہ مہربانی سے ہم یاد رکھیں کہ چٹان کی میں بیج کا بویا جانا۔ اچھا، کوئی بھی ایسا بیج بونے والا نہیں جو چٹانوں کے اوپر جا کے بیج ڈالے گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو جھاڑیوں میں جا کے بیج ڈالے گا۔ کسان عقل مند ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو راہ کے کنارے پہ جان بوجھ کے بیج ڈال کے تو آ جائے کہ چودھری جی میں کام مکا آیا جائے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ زمینوں کی ساخت ہوتی تھی۔ ہل چلانے والے ہل چلاتے تھے، لیکن جو دوسرے درجے کی زمین ہے، لکھا چٹان، دراصل اس کے اوپر ایک سٹرپ ہوتی تھی زمین کے اوپر، اس کے اندر ہل جب چلایا جاتا تھا تو بیج کو بویا جاتا تھا، اور اس کے نیچے چونے کی چٹانیں ہوتی تھی جن کو ہل چلانے والے نے ٹچ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اوپر یہاں تک تو وہ ہل چل گیا، لیکن نیچے اب وہاں پر ہوتا کیا، جب بیج ڈالا گیا ہے تو نیچے سے نمی نہیں ملی، اور نمی نہ ملنے کے سبب سے جڑ جو ہے وہ نیچے گہری نہیں گئی، اور بیج جو ہے وہ وہیں پر گل سڑ گیا ہے۔ کیونکہ نیچے چونے کی چٹانیں ہیں، اوپر تو زمین ہے۔ حالی نے ہل چلا کے بیج بونے والے نے بیج بو دیا، لیکن نیچے چٹانیں ہیں، اور تشریح یسوع المسیح نے خود اس کی کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن کر کلام کو ہاللویا 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 سن کر کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن اندر نمی پاک روح کے دریا کے نہ ہونے کے سبب سے، کیونکہ پاک روح کا دریا نہیں بہہ رہا ہوتا، نمی نہیں مل رہی، اس کا فیض جو شبنم کے قطروں کی طرح ٹپکتا برستا رہتا ہے وہ اندر کو نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے وہ کلام جب بویا جاتا ہے تو دل کی زمین کے اندر نیچے چٹانیں ہیں۔ اوپر تو ٹھیک ہے، اوپر تو ہاللویا ہے، لیکن نیچے چٹانیں ہیں جن کے باعث خدا کا کلام پھل دار نہیں ہوتا۔ آپ اور میں کون سی زمین ہے؟ یہ بہت خاص سوال ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہے۔ اس لیے یسوع فرماتا ہے سنو، یہ اس کا دل پسند محاورہ ہے، سنو، سن کے عمل کرو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جس طور سے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 2 طرح کی زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طور سے چونکہ خداوند یسوع مسیح جب اس تمثیل کو بیان کریں تو 4 قسم کی زمینوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، 2 کے تعلق سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے جانا ہے۔ اب تیسری جو زمین ہے، یہ لکھا ہے کچھ بیج جو ہے یہ جھاڑیوں میں گرا ہے۔ اب اس کی تفصیل اور ڈیٹیل ہم جانیں گے
اور اس کے ساتھ جو اچھی زمین ہے اس تعلق سے بھی سیکھیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، پرنسپل صاحب نے بڑا اچھا زمینوں کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اور جہاں تک زمینوں کی ہے اور خداوند یسوع مسیح نے خود ہی اس کی تفسیر کی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی قابل قبول ہے اور اس سے بڑی کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم اپنے آئی کیو لیول سے اور خداوند کے پاک روح کی مدد سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ میں تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے اس کلام سے ہم کیا سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سسٹمیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے ایونجلزم کی، بشارت کی، کہ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ پہلی جو سٹیج ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسپانس ہی نہیں کیا، دوسری وہ سٹیج ہے جنہوں نے رسپانس کیا لیکن چرچ کی حد تک یا کنونشن کی حد تک، اور وہی گھنٹہ کو وہ کرسچن رہے اور اس کے بعد دوبارہ ختم ہو گئے کیونکہ جڑ نہیں ملی تو وہ ختم ہو گیا۔ اب جھاڑیوں کی بات آ گئی ہے، یہ بیج جو ہے بویا گیا ہے، اگا ہے اور جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ اگتا رہا ہے، یعنی اس کو کافی جگہ مل گئی ہے، یعنی اس کی جو نیچے خوراک ہے وہ ساتھ ساتھ جھاڑیوں جو ہیں وہ بھی ساتھ لے رہی ہیں۔ میں اس کے پیچھے جو تھیالوجی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمثیل بتائی گئی ہے بیج کی، یہ بوٹینیکل پیرابل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ علم النباتات کے مطالعہ کے بغیر شاید ہم اس تمثیل کو بہتر نہ سمجھ سکیں، کیونکہ بوٹینیکل سٹڈیز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایسے کہ بیج جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ہی بھی کہا کہ بیج خدا کا کلام ہے، یہاں تو خدا کے کلام کی بات کی گئی ہے۔ بوٹینیکلی اسپیکنگ جو بیج ہوتا ہے یہ لائف ہوتا ہے، یہ زندگی ہے، بیج جو ہے یہ زندگی ہے۔ اب یہ جو تمثیل بتائی گئی ہے اس کے پیچھے جو تھیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ بیج سے بیج تک، یہ تھیالوجی ہے اس میں کہ سیڈ فرام سیڈ ٹو دا سیڈ، کہ بیج سے بیج تک، اس سارے پروسیس کو بیج سے بیج تک کا جو پروسیس ہے، دیکھیں اگر آپ نے ایک بیج بو دیا ہے وہ پھل نہیں لایا، ختم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بیج بونے کے لیے آپ کے پاس بیج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 20 کلو بیج ہے اور یہی ہے آپ کے پاس، آپ نے بو دیا کسی زمین میں، وہ نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کے پاس بیج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اگلا بیج لینا ہے تو اس بیج کو پروسیس کرنا ہوگا، اس بیج کو پروسیس کرنا ہوگا کسی ایسی زمین میں جو اگے، پھل لائے، اور خدا نے کسی بھی بیج کو اس کے پھل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کا انتظام ہے علم النباتات میں کہ بیج جو ہوتا ہے اس کا سفر بیج سے ہی شروع ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، ایک بوٹینیکل پروسیس میں سے گزرتا ہے اور وہ پھل لاتا ہے، پہلے پھل ہوتا ہے اور اس پھل میں ہی اگلے پھل کے لیے، اگلے بونے کے لیے بیج ہوتا ہے۔ سو یہ سارا پروسیس جو ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بشارت کے عمل کو جاری اور ساری رکھنا ہے تو اس کو کسی ایسی زمین پر بھی بونا چاہیے جو پھلے، بڑھے اور پھل لائے، تاکہ اگلی دفعہ بونے کے لیے آپ کے پاس بیج ہو۔ سو یہ بڑا ضروری ہے۔ اب جھاڑیوں کی بات ہونے لگی ہے، جھاڑیاں یہاں بتایا گیا ہے کہ جھاڑیوں میں گرا ہے، اور یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس گئے۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں ناظرین جو ہمارے کلام سننے کے بعد ہمارے اوپر ایک برا امپیکٹ ڈال سکتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی کنونشن سے یا سیمینار پہ یا سیمنریز میں یا چرچز میں کلام سنتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ، جیسے پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ کون سی زمین ہے، سنا اور فوراً رد کر دیا، یا سنا یا تھوڑی جگہ ملی چرچ کیا تک۔ اب جھاڑیوں میں آپ نے کلام کو سنا، اب گھر آ گئے ہیں۔ اب گھر آ کے آپ کے نمبر 1 جو آپ کی ڈومیسٹک وریز ہیں، سوشل وریز ہیں اور پریشانیاں ہیں، معاشرتی و سماجی سیاسی ایشوز ہیں،
وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ نے اس بیج کو دبا دیا ہے, اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملا, اس کو میڈیٹیٹ نہیں کیا. سو یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے روح القدس سے دعا مانگیں, خداوند سے دعا مانگیں کہ یہ بیج پورا ہفتہ میرے ساتھ رہے, پوری زندگی میرے ساتھ رہے, بڑھے اور ترقی کرے. اور یہ زندگی کی جو فکریں ہیں, یہاں پر بتایا گیا ہے کہ زندگی کی فکروں, ہمارے جو ارد گرد کی جو معاشرتی سچویشن ہے, حالات ہیں, ہمارے خاندانی حالات ہیں, فیملی لائف ہے, بچوں کے ساتھ اسکولوں کے ایشوز, اپنے ڈومیسٹک افیئرز ہیں, ان سے بھی ہم خدا کے کلام کو بڑھنے کا موقع نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ لازمی ہے اور یہ کم لازمی ہے. سو یہ رسپانس جو ہے یہ ہمیں بہتر کرنا ہے. پھر دولت جو ہے یہ کسی بھی کلام سننے والے کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے, کیونکہ دولت ہماری ضرورت ضرور ہے, کیونکہ خداوند ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے, فائنینشیل نیڈز پوری ہوتی ہیں. لیکن آرامی زبان میں جو دولت ہے یہ امون یا امن, الف میم اور نون کا مادہ ہے, جہاں سے ایمان نکلا ہے. ایمان امونہ جو ہے یہ عبرانی زبان میں ہے ایمان کے لیے, اور دولت جو ہے یہ ایمان کے پیرالل چلتی ہے. یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ دولت پر چلا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم خداوند پر ایمان رکھیں اور ہم کلام کو سنبھالیں اور محفوظ رکھیں. اور تیسرا جو ہے وہ عیش و عشرت ہے, یہ ایک ورلڈلی لائف سٹائل ہے لوگوں کا, جو اکثر منڈے ٹو سیٹرڈے ہم کرتے ہیں, اور 2 گھنٹے ہم بڑے روحانی اتوار کو ہو جاتے ہیں, اور شاید کنونشنز میں بھی ہم روحانی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو عیش و عشرت کی زندگی ہے یہ نان کرسچن لائف سٹائل ہے, جس میں ہم, آگے لکھا ہے, پھنس جاتے ہیں. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کریں, ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریں, لیکن ہم پھنس جاتے ہیں. پھنسنے سے مراد یہ ماہی گیری کی ٹرم ہے. یہ جو پھنسنا ہے یہ فشنگ کی ٹرم ہے. جیسے آپ وہ ہک لگاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے, تو اس کے اوپر آپ کینچوا لگاتے ہیں, گنڈویا جیسے آپ کہتے ہیں, ارتھ وارم لگاتے ہیں, اور وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں. اور اس ارتھ وارم کو ہم دنیاوی فکروں, عیش و عشرت, دولت کہتے ہیں. خالی ہک پر کبھی مچھلی نہیں آتی, آپ بیٹھے رہیں گے نہیں آئے گی. وہ جو کینچوا ہوتا ہے اس کی اٹریکشن میں جب وہ کینچوے کو کھانے کے لیے آتی ہے اور اس کے منہ میں وہ ہک چلی جاتی ہے, اور پھر جو فشر مین ہوتا ہے وہ مچھلی کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. سو یہ جو ابلیس ہے یہ ہک لگاتا ہے ڈومیسٹک افیئرز میں پریشان کرنے کی, دولت اور عیش و عشرت کی. ہم پھنس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پھل نہیں لاتے, پھل پکتا نہیں, اگ جاتے ہیں لیکن پھل تک نہیں آتا, پھل پکا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے آگے بیج پروڈیوس نہیں ہوا. اب آگے اچھی زمین آ گئی ہے, مگر اچھی زمین وہ ہے جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں. اب یہ ایسا دل ہے جو کلام سننے کے لیے معیاری دل, یعنی معیاری زمین کا ایک معیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایماندار جو کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے کلام کو سنا ہے, جیسے محاورہ پرنسپل صاحب نے بتایا ہے, عمدہ اور نیک دل سے. عمدہ یعنی ایک سٹینڈرڈ ہارٹ ہے خدا کے کلام کو سننے کے لیے, اس کا جو اسپرچل ریسیپشن ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ آپ اس کو نیک دل سے سنبھالے رہتے ہیں, اس کو پریزرو کرنا ہے, خدا کے کلام کو میڈیٹیٹ کرتے رہنا ہے, سنتے رہنا ہے, اس کو چیو کرتے رہنا ہے, اور پھر یہ پھل آئے گا. اور لکھا ہے صبر سے پھل لاتے ہیں. سو یہاں بیج سے بیج تک, اگر میرے پاس بیج ہے, خدا کا کلام ہے, تو میں مزید سن کے اس کو پھلنے دوں, میری زندگی میں ایسا پھل ہو کہ اس میں سے اگلا بیج جو ہے وہ تیار ہو جائے, تاکہ ہم یہ جو بشارتی عمل ہے, ایونجلسٹک پروسیس ہے, یہ اس کی جو تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹے. سو ناظرین, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کلام کو سنیں, اس پر عمل کریں, سمجھیں اور با پھل ہوں, تاکہ ہم آئندہ بشارت کا حصہ بن سکیں.
थैंक यू सो मच। नाजरीन, यकीनन इस तमसील के वसीले से बड़ी बरकत मिली है और यकीनन आप सबको इसकी समझ भी आई है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, अभी भी आपके पास कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी गवाही भी हमारे साथ शेयर करें। हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।